बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 3 असबाक मुकम्मल हो चुके। आज हमारा जो सबक है उसका नंबर 4 है। इस सबक में हम बाब की वजाहत पढ़ेंगे और अबवाब में से जो पहला बाब है नासरा यनसुरु बर वज़न फ़अला यफ़अलु, इसकी वजाहत पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब गर्दान की जाती है तो उस वक्त वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, ग़ाइब, हाज़िर, मुतकल्लिम, ये कालिमात आते रहते हैं, इनकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी वजाहत इस सबक में समझाई जाएगी। और तर्जमा करते वक्त इन कलमात से किस तरह फ़ायदा उठाना है और किस तरह इनकी रियायत रखते हुए तर्जमा करना है, इस चीज़ की वजाहत की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि बाब किसे कहते हैं। तो बाब का लुग़वी माना दरवाज़ा। बाब की जमा है अबवाब, बहुत से दरवाज़े, ये इसका लुग़वी माना है। सरफ़ियों के नज़दीक ये माना मुराद नहीं है, बल्कि सरफ़ी हज़रात बाब जिसे कहते हैं उसकी तारीफ़ ये है कि अफ़आल के जो हरूफ हैं उनकी हरकत और उनके सुकून, जज़म, इनका एतबार करते हुए एक तकसीम की गई है। उस तकसीम को अबवाब कहा जाता है। अगर उनमें से एक मुराद हो तो बाब होगा, अगर तमाम मुराद हों तो अबवाब कहा जाएगा। ठीक है, यानी अफ़आल जो हैं उनकी हरकत व सकनात का एतबार करते हुए जो तकसीम की गई है उसको अबवाब कहा जाता है। अगर उसका ताल्लुक़ एक फ़ेल के साथ हो तो बाब कहेंगे, अगर ज़्यादा अफ़आल के साथ हो तो उसको अबवाब कहेंगे, जमा का लफ्ज़ लाएंगे। जैसे हमारे सामने ये गर्दान नासरा की मौजूद है, ये फ़ेल माजी की पहली गर्दान है, पहले बाब से आती है। फ़अला यफ़अलु ये पहला बाब है, उसके वज़न पर ये पहली गर्दान कराई जाती है। तो इसका पहला सीगा माजी का ये मौजूद है, फ़ेल मुज़ारे का ये मौजूद है। तो पहला सीगा लेकर एक बाब बना दिया गया। इसी तरह आगे भी इसी तरह सलासी मुजर्रद के जितने भी अबवाब हैं उनका पहला सीगा लिख कर हर एक को एक बाब का नाम दिया गया। इनमें ये जो हरकत मौजूद हैं, ये पहले सीगा जो है माजी के इसमें 3 ज़बरें हैं, दूसरे सीगे में एक में ज़बर है, दूसरे में जज़म, सुकून और आखिर में पेशी हैं। यानी ये जो हरकत है, ये जो इसमें सुकून मौजूद है या हरकत मौजूद है, इनका एतबार करते हुए ये जो तकसीम की गई है इनको अबवाब कहा जाता है। ये सरफ़ियों के नज़दीक ये तारीफ़ है। ठीक है, लेकिन सुलासी मुजर्रद में और अंदाज़ अख्तियार किया सरफ़ियों ने, और सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी जितने भी अफ़आल आते हैं उनमें अबवाब के लिए कुछ और ब्यार बनाया गया है। सुलासी मुजर्रद में क्या है, सुलासी मुजर्रद के मुतरद और शाज़ के जो कुल 8 अबवाब हैं, मुतरद के 5 अबवाब हैं और शाज़ के 3 अबवाब हैं। उनमें से हर एक की माजी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा लेकर उसको एक बाब का नाम दिया गया है, और 8 अबवाब की माजी और मुज़ारे का पहला सीगा लेकर इनको 8 अबवाब का नाम दिया गया। यानी सुलासी मुजर्रद में पहले सीगा के एतबार होगा, फ़ेल माजी का पहला सीगा और फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा, जबकि सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी जितने भी अबवाब हैं उनमें फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा मुराद नहीं होगा, बल्कि उनके मस्दर के जो औज़ान हैं वो मुराद होंगे और उनको अबवाब कहा जाएगा। जैसे सुलासी मज़ीद फ़ी है, उसका पहला जो है बाब जो बा हमज़ा वसल का है वो है इफ्तिआलुन, तो ये पहला बाब है। यहाँ पर फ़ेल माजी के पहले सीगा या फ़ेल मुज़ारे का पहले सीगा जो है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
تو افعال کے جو حروف ہیں، جیسے یہ افعال آپ کے سامنے، ان کے حروف کیا ہیں؟ نون، صاد، را، ان کی جو حرکات ہے یا ان پر جو سکون ہے، جزم ہے، ان کا اعتبار کرتے ہوئے جو تقسیم کی گئی ہے، ان تقسیم کو ابواب کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ صرف ذا اس کو ابواب کہتے ہیں۔ اگر ایک فعل کی تقسیم مراد ہو تو باب، اگر تمام افعال کی تقسیمات مراد ہوں تو ابواب، جمع کا لفظ بولیں گے۔ ثلاثی مجرد میں کیسے کی گئی ہے یہ تقسیم؟ کہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کی ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ، ہر باب کی ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جمع کر کے اس کو ایک باب نام دیا گیا۔ آٹھوں ابواب کا یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ پہلا صیغہ یعنی ان کی ماضی کا پہلا صیغہ اور ان کے مضارع کا پہلا صیغہ لے کر ایک باب بنایا گیا۔ لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، ان میں ان کے جو مصادر ہیں، ان کا جو اوزان ہے، اس کو جو ہے نا ابواب کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مراد ہو تو باب، اور ان زیادہ اوزان مراد ہوں، سب کے مراد ہوں تو پھر ابواب۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے باب کی۔ تو ثلاثی مجرد کے 8 ابواب ہیں، جیسے پہلے بھی وضاحت ہو چکی، تو اس میں سے پہلا جو باب ہے وہ اس وزن پر کروایا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے نا پہلا باب جو ہے ناصرہ ینصرو کروا دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ اس کا وزن بنتا ہے فعل یفعل۔ تو یہ جو فعل ماضی کا جو قسم ہے ثلاثی، اور اس کی بھی قسم مجرد، اس کے جو 8 ابواب ہیں ان میں ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، یا ماضی میں یا مضارع میں۔ یہ دیکھیں نا، پہلا جو باب ہے وہ ہے ناصرہ ینصرو، دوسرا باب ہے ضربہ یضربو۔ ضربہ اور ناصرہ ان کا وزن برابر ہے، ناصرہ پر بھی 3 زبریں ہیں اور ضربہ بھی 3 زبریں ہیں، لیکن مضارع میں فرق پڑ گیا۔ مضارع میں یہ ہے ینصرو آخر میں پیش ہے، اور ادھر جو ہے یضربو میں دونوں پیش نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایک پیش ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پر زیر موجود نہیں ہے۔ اس طرح آگے تیسرا باب ہے تو وہ ہے سامعہ یسمعو۔ اس میں ماضی میں فرق ہے کہ یہاں پر ماضی میں زبریں ہیں، وہاں پر جو ہے نا درمیان میں زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے سامعہ میں۔ اور مضارع میں بھی فرق ہے، وہ ہے یسمعو اور یہ ہے ینصرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو 8 ابواب بنائے گئے ہیں ثلاثی مجرد کے، ان میں آپس میں حرکات کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، یا ماضی میں ہوگا یا مضارع میں ہوگا، یا ماضی ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہوگی یا مضارع ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا۔ اس لیے علیحدہ علیحدہ ابواب جو ہے نا ترتیب دیے گئے۔ اگر ماضی اور مضارع ایک جیسے ہوتے حرکات اور سکنات کے اعتبار سے تو علیحدہ ابواب نہ بنائے جاتے۔ تو 8 ابواب ہیں، 5 ابواب مطرد کے ہیں اور 3 ابواب جو ہیں شاذ کے ہیں۔ مطرد کے کون کون سے باب ہیں؟ ناصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سامعہ یسمعو، فاتح یفتح، کارمہ یکرمو۔ یہ 5 ابواب ہیں مطرد کے۔ شاذ کے کون کون سے ہیں؟ حاسبہ یحسبو، حاسبہ یحسبو، یعنی سین کی زیر ہوگی مضارع میں بھی، حاسبہ یحسبو۔ اور اس کا دوسرا باب وہ ہے فاضلہ یفضلو، فاضلہ یفضلو۔ اور اس طرح جو تیسرا باب ہے وہ ہے کادا یکادو، کادا یکادو۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا ابواب ہیں جو ثلاثی مجرد کے باب 8 کہلائے گئے، مطرد کے 5 اور شاذ کے 3 ابواب ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کے ان ابواب یعنی 8 ابواب میں سے جو پہلا باب ہے وہ ہے فعل یفعل کے وزن پر ناصرہ ینصرو۔ اور اس وزن پر اور بھی بہت سے، کاتب یکتب ہے، تارک یترک ہے، بہت سے آئیں گے، وہ آپ نے اسی وزن پر کرنے ہیں۔ جب دیکھیں اس کی ماضی کا وزن اور مضارع کا وزن اس کا ساتھ ملتا ہے تو اس کو اس وزن پر آپ ماضی اور مضارع بناتے جائیں گے۔ اس کے آگے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غیب۔ آپ کو پتہ ہے غیب کسے کہتے ہیں؟ جو وہاں موجود نہ ہو، غیر حاضر ہو، دور ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو گردانوں کو جو سیغے ہیں، فعل ماضی کے بھی 14 سیغے ہیں، فعل مضارع کے بھی 14 سیغے ہیں، لیکن ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ غیب کے 6 سیغے ہیں، حاضر کے بھی 6 سیغے ہیں، اور متکلم کے 2 سیغے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متکلم کے 2 سیغے، حاضر کے 6 سیغے اور غیب کے بھی 6 سیغے۔ یہ کل جو ہے نا 14 سیغے بنے گے۔ فعل ماضی میں آپ گردان کریں تب بھی، فعل مضارع میں گردان کریں تب بھی۔ غیب کے جو 6 سیغے ہیں اس کا ترجمہ کرتے وقت
لفظ آئے گا اس آئے گا یا ان آئے گا یا وہ آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو غیب کے 6 سیغے ہیں جب بھی اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کرتے وقت اس میں اس ان وہ کا لفظ لائیں۔ جیسے یہ پہلا سیغہ ہے تو ہم کہیں گے اس ایک مرد نے مدد کی، اس آ گیا۔ یہ دوسرا سیغہ ہے تو ہم ترجمہ کریں گے تو یہ تثنیہ کیا ہے تو ان 2 مردوں نے مدد کی، یہ ان آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو غیب کے 6 سیغے ہیں ان میں آپ جو ہے نا ترجمہ کرتے وقت اس ان وہ لائیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ غیب کا ترجمہ کر رہا ہے، غیب کے کسی سیغے کا ترجمہ کر رہا ہے اور ایسا کرنا چاہیے، یا یہ لفظ موجود ہو تو آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ غیب کا سیغہ ہے جس کے ترجمے میں اس ان وغیرہ یا وہ آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو غیب کا سیغہ سمجھتے ہوئے وہ ترجمہ کریں یا ترجمہ یا عربی اس کی بنائیں۔ تو غیب کے 6 سیغے ہیں اور ان 6 سیغوں کا ترجمہ کرتے وقت اس ان وہ کا جو ہے نا استعمال کیا جائے، کیونکہ جو غیب ہو جو حاضر نہ ہو اس کے لیے یہی الفاظ بولے جاتے ہیں اردو میں کہ اس نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یا وہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ غیب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب سے اوپر ہے واحد۔ یہ واحد کے نیچے جتنے بھی سیغے ہیں نا یہ ان کو ہم واحد کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ وحد کے سیغے ہیں، اور واحد کا ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک آئے گا کیونکہ واحد جو ہے ایک کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ واحد کے جو سیغے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیچے اس کے وزن پر جو بھی سیغہ ہو تو اس سیغے کا ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک کا لفظ لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واحد کا اسے سمجھا ہے، آپ نے سمجھا ہے یہ سیغہ واحد کا آپ جانتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کے ترجمے میں ایک کا لفظ لگایا ہے، یا ایک کا لفظ اگر لگا ہوا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ واحد والے سیغے کا ترجمہ کر رہا ہے۔ تو واحد کا جو سیغہ ہوگا اس کا ترجمہ کرتے وقت ایک جو ہے نا وہ آپ لفظ جو ہے لگائیں گے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا سیغہ ہے، واحد والا سیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا اس لیے ایک کیا گیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ تثنیہ، یہ جتنے بھی اس کے نیچے سیغے آئیں گے یہ سب تثنیہ کے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، تو ان کا ترجمہ کرتے وقت آپ 2 کا لفظ استعمال کریں گے۔ آگے لفظ ہے جمع، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جمع، یعنی 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ، اور 2 سے جو زیادہ ہوں 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ جمع کا ترجمہ کرتے وقت اس میں کیا لائیں گے؟ سب، تمام، یہ لفظ ضرور ساتھ لائیں تاکہ اشارہ ہو کہ یہ جمع کا سیغہ جو ہے اور اس کا ترجمہ اس لیے تو سب اور تمام کیا جا رہا ہے۔ اگر سب یا تمام ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع کا سیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں ہے، ایک کا نہیں، واحد کا نہیں ہے۔ اگر واحد کا ہوتا تو ایک ترجمہ لکھا ہوتا، اگر تثنیہ کا ہوتا تو 2 کا لفظ آتا۔ یہ جو لکھا ہوا ہے 3 یا 3 سے زیادہ تو یہ جمع کا ہے، تو جمع کے یہ سیغے ہیں یہ نیچے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے گردان یاد کرنی ہے تو اس طرح یاد کریں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ 6 سیغے جو ہیں غیب کے میں پڑھ رہا ہوں، ان میں سے واحد کے یہ ہیں، تثنیہ کے یہ ہیں، جمع کے یہ ہیں۔ اب میں حاضر کے 6 سیغے پڑھنے لگا ہوں تو اس میں واحد کے یہ ہیں، تثنیہ کے یہ ہیں، جمع کے یہ ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں یاد ہو تاکہ ترجمہ کرتے وقت آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دائیں طرف لکھا ہوا ہے مذکر اور مؤنث۔ یہ جو مذکر کے سامنے سیغہ آ رہے ہیں، ناصرہ، ناصرا، ناصرو، یہ تینوں سیغے چونکہ مذکر کے سامنے ہیں تو یہ ترجمہ جو اب کیا جائے گا تو ان کو مذکر کا سمجھتے ہوئے ان کے ترجمے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے محسوس ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذکر ہے۔ جیسے اس ایک مرد نے مدد کی، مدد کی، مرد نے، یہ مرد جو لایا ہے وہ مذکر کی وجہ سے لایا ہے۔ اسی طرح یہ جو مؤنث کے سامنے سیغے ہیں تو ان کا ترجمہ کرتے وقت بھی آپ جو ہے نا وہ مؤنث والا جو لفظ بول رہے ہیں جس سے اشارہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیغہ مؤنث کا ہے۔ اس ایک عورت نے مدد کی، عورت کا لفظ لائیں تاکہ پتہ چلے مؤنث۔ لیکن ہر جگہ پر مرد اور عورت کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ مذکر اور مؤنث صرف انسانوں میں نہیں ہوتے، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو قدرتی چیزیں ہیں آسمان و زمین پر ہیں ان میں بھی تذکیر و تانیث کا جو ہے خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، یہ اوپر جو سیغے 3 ہیں، اور نیچے والے 3 جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ اسی طرح حاضر کو بھی آپ سمجھے، حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو، جو سامنے ہو۔ جب اس سے بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا ترجمے میں ہم کیا بولتے ہیں؟ آپ، تو، تم، ٹھیک ہے۔ تو حاضر کا جو سیغہ ہوگا جب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو ان میں سے کوئی لفظ استعمال کریں تاکہ اشارہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حاضر کا سیغہ ہے اور جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ سامنے بالکل موجود ہے۔ آپ، تو، تم جو ہے نا یہ ترجمے میں آئے گا، یا یہ موجود ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حاضر کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اسی طرح حاضر کے 6 سیغے ہیں، پہلے 3 مذکر کے ہیں، نیچے والے 3 جو ہے وہ مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف جو ہے یہ واحد کے نیچے یہ واحد والا ترجمے میں آئیں گے، درمیان والے تثنیہ کے دونوں بنے گی، 2 کا ترجمہ آئے گا، اور آخر والے جمع کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آخر میں متکلم، متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا، اس میں ترجمے میں یا ہم آئے گا۔
میں یا ہم ترجمہ کرتے وقت۔ اس کے صرف دو سیغے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ نصارتو یہ مذکر کا بھی ہے مؤنث کا بھی ہے، اور واحد کا بھی ہے متکلم کا بھی ہے، لہٰذا اس میں ترجمہ کرتے وقت کہیں گے کہ میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی۔ اسی طرح یہ نصرنا یہ مذکر کا بھی ہے مؤنث کا بھی ہے، تثنیہ کا بھی ہے جمع کا بھی ہے، جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے چار ترجمے بنیں گے، ہم دو مردوں نے مدد کی یا ہم سب مردوں نے مدد کی۔ اب مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے ترجمہ کریں تو ہم دو عورتوں نے مدد کی یا ہم سب عورتوں نے مدد کی، یعنی یہ اعتبار ہوگا۔ اور اسی طرح ترجمہ کرتے وقت آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ گردان اچھی طرح یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے نا ترجمہ بھی اس اعتبار سے کریں، یعنی ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، اس لیے ترجمہ کیا کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے اس، اور غیب میں یہ اس ان وغیرہ آتا ہے اس، ایک اس لیے کہا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور مرد اس لیے کہا یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے مدد کی۔ تو چونکہ مصدری معنی جو مدد کرنا ہے، لیکن جب فعل ماضی بنے گا تو اس وقت زمانہ گزرا ہوا پایا جائے گا، تو لہٰذا ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں بات کی کہ اس ایک مرد نے مدد کی، یہ ہم نے نہیں کہا کہ مدد کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، تو گزرے ہوئے زمانے والی بات کرنی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فعل گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے اس ایک مرد نے مدد کی ہے یا کی تھی، کیونکہ اس میں تو قرب یا بعد کی طرف اشارہ ہے، تو یہ تو مطلق ہے، تو لہٰذا ہم قرب یا بعد والا اشارہ کرنے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اور چونکہ اس میں مدد والا کام پایا جا رہا ہے، اور جس میں کام پایا جائے یا کام کا کرنا ہونا ثابت ہو اس کو مثبت کہتے ہیں، تو لہٰذا مثبت والا بھی ترجمہ اس میں بن گیا کہ اس ایک مرد نے مدد کی، مدد کا جو ہے نا پایا جانا ثابت ہو رہا ہے، ثبوت مل رہا ہے۔ جب فعل کا وقوع ثابت ہو، فعل پایا جائے یا فعل کا کرنا موجود ہو تو اس کو مثبت کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ ہوا اس ایک مرد نے مدد کی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی تو پھر ہم مثبت نہیں کہتے بلکہ منفی کہتے، تو لیکن چونکہ یہاں پر منفی والا کوئی لفظ نہیں ہے اور کام کا ثبوت ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ہم مثبت والا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس ایک مرد نے مدد کی، اس لیے کہ غیب، ایک اس لیے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، مرد اس لیے کہ مذکر، اور مدد مصدری معنی اس میں بنے گا، اور چونکہ زمانہ فعل ماضی کی یہ گردان ہے لہٰذا گزرے زمانے میں بات ہم نے کی اور ثابت کیا، اور چونکہ فاعل کے متعلق بھی ہمیں علم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مدد جو کرنے والا ہے وہ مرد ہے، وہ ایک ہے دو تین نہیں ہے، اور وہ غیب بھی ہے، چونکہ ہمیں معرفت حاصل ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو معروف کہیں گے۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ جو مدد والا فعل ہے یہ کون کر گیا؟ تو ایک آدمی کر گیا ہے جو وہاں موجود نہیں تھا، تو یہ فعل جو ہے نا نسبت ہوگی اس ایک آدمی کی طرف جو غیب ہے اور ایک بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو معروف کہیں گے، ہم اس کے فاعل سے جو ہے نا واقف ہیں، ہمیں معرفت ہے اس کے فاعل کی۔ جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور ہمیں معرفت ہو رہی ہو فاعل کے متعلق، پتہ چل رہا ہو کہ ایک ہے دو ہے تین ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے یا اس کا کرنے والا غائب ہے حاضر ہے، تو پھر ہم معروف کہیں گے۔ ہاں اگر ہم اس سے جہل ہوتے کہ فعل جو کر گیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک ہے دو ہے تین ہے، تو پھر ہم ترجمہ جو ہے نا مجہول والا کرتے۔ جب فعل کی نسبت مفعول بھی ہی کی طرف ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں، تو یہاں یہ معروف والا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا۔ تو ناصرہ کا ترجمہ اس انداز سے کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں آئیں، غیب کا ترجمہ بھی آئے، واحد کا بھی آئے، مذکر کا بھی آئے، فعل ماضی کی طرف اشارہ ہو، مطلق کا اور مثبت معروف، یہ تمام کی طرف اشارہ ہو۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون سا صیغہ ہے تو آپ نے صیغہ بتاتے وقت بھی ایسے ہی کرنا ہے، تو کہنا ہے کہ واحد، مذکر، غیب، فعل ماضی، مطلق، مثبت معروف، ثلاثی مجرد، مطرد، شیء اسباب، صحیح اسباب، ناصرہ ینصر، بر وزن فعل یفعل، یہ مکمل آپ نے صیغہ بتانا ہے۔ اگر یہ دوسرا کوئی آپ سے صیغہ پوچھے تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، تثنیہ، مذکر، غیب، فعل ماضی، مطلق، مثبت معروف، ثلاثی مجرد، مطرد، صحیح اسباب، ناصرہ ینصر، بر وزن فعل یفعل، یہ پورا آپ نے بتانا ہے۔ اور ترجمہ کرتے وقت ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی اب ناصرہ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ان دو مردوں نے مدد کی، ان اس لیے کہ یہ غیب کا صیغہ ہے، دو اس لیے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مرد اس لیے کہ کوئی یہ مذکر کے سامنے ہے، اور مدد وہ مصدری معنی،
اور زمانہ اس میں گزرا ہوا ہم نے اس لیے ظاہر کیا کہ یہ فعل ماضی کی گردان ہے، اور اس میں قرب اور بود کی قید اس لیے نہیں لگائی کیونکہ یہ مطلق ہے، اور اس میں کام کا چونکہ ثبوت پایا جاتا ہے، کام کا ہونا، کام کا کرنا، کام کا پایا جانا اس میں مل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو مثبت جو ہے کہا صیغہ بتاتے ہوئے، اور ترجمہ بھی ایسا کیا کہ مثبت کا ظاہر ہو۔ اور چونکہ فعل کی ہمیں پہچان حاصل ہے، معرفت حاصل ہے، ہم جانتے ہیں کہ فعل کون کر گیا ہے، فعل کے متعلق ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ مرد ہیں، دو ہیں، غیب ہیں، ہمیں معرفت حاصل ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو معروف کا اور معروف والا ترجمہ جو ہے کیا کہ ان دو مردوں نے مدد کی۔ یہ فعل کی نسبت ہم فاعل کی طرف کر رہے ہیں، اور فاعل بھی یہاں دو ہیں، دونوں فاعلوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور ہمیں پہچان حاصل ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو معروف کہا۔ صیغے کے اعتبار سے بھی اور ترجمہ بھی ہم ایسا کریں گے جس سے ظاہر ہو کہ یہ معروف کا صیغہ ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کا بھی آپ خیال کریں گے۔ تو یہ آپ گردان یاد کریں، ناصرہ، ناصرا، ناصرو، ناصرو کا ترجمہ بنے گا ان سب مردوں نے مدد کی۔ اسی طرح آپ کرتے جائیں کہ ان اس لیے کہ غیب کا، اور مرد اس لیے کہ مذکر کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب اس لیے لفظ لائے کیونکہ یہ جمع کا ہے، اور مدد کی اس لیے کیونکہ یہ فعل ماضی مطلق مسلم معروف کا صیغہ ہے۔ یہ چیزیں آپ نے۔ اسی طرح ناصرت، اب چونکہ یہ مؤنث میں ہم آ گئے ہیں اور وحد میں آ گئے تو اب ترجمہ ہوگا کہ اس سے ایک عورت نے مدد کی، تثنیہ ناصرتا، ان دو عورتوں نے مدد کی، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں نے مدد کی۔ یہ چونکہ تثنیہ میں، اور تثنیہ میں دو کا ہوتا ہے، اور چونکہ مؤنث میں لہٰذا عورتیں کہیں گے، اور چونکہ یہ غیب کا اس لیے ہم کہیں گے کہ ان دو، ان کا لفظ لگائیں گے، یہ جو میں نے بار بار سمجھایا ہے۔ اور مدد کی یعنی گزرے زمانہ کا اس لیے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں چونکہ کام کا اثبات ہے، کام کا ثبوت ملتا ہے، کام کا پایا جانا، کرنا، ہونا پایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو مثبت کہیں گے۔ اور چونکہ یہاں پر فاعل کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ مدد کرنے والی جو ہیں وہ عورتیں ہیں، دو ہیں، اور ہیں بھی غیب، تو اس لیے ہم نے اس کو معروف بنایا اور معروف کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح یہ آگے صیغہ ہے نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی۔ سب اس لیے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ان اس لیے کہ کوئی غیب کا ہے، عورتیں اس لیے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور آگے فعل ماضی کا صیغہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان سب عورتوں نے مدد کی۔ نیچے بھی ترجمہ کریں تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے حاضر کے اب 6 صیغے ہیں۔ اب ہم اس میں وہ، ان یا وہ یا اس وغیرہ کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ حاضر کا صیغہ ہے تو ہم اس میں آپ، تو، تم وغیرہ اس کا استعمال کریں گے۔ تو اب ترجمہ کرتے وقت ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ یہ پہلا صیغہ ہے نصرتا، تو ترجمہ کریں گے تو ایک مرد نے مدد کی۔ اب تو کا ترجمہ کریں گے، اس، ان، وہ نہیں لائیں گے کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ایک، چونکہ یہ واحد کے نیچے ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو ایک مرد نے مدد کی، فعل ماضی کی وجہ سے مدد کی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور مثبت معروف صیغہ بتائیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی ایسا کریں گے جس میں مثبت معروف جو ہے نا وہ مانا جائے۔ دوسرا صیغہ ہے نصرتما، تو اس کا ترجمہ بنے گا تم دو عورتوں نے مدد کی، تم دو مردوں نے مدد کی، تم دو عورتوں نے مدد کی۔ یہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تثنیہ کا بھی صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں کا یہی صیغہ بنتا ہے۔ اگر مذکر میں آپ دیکھیں تو نصرتما، مؤنث میں دیکھیں تو نصرتما۔ اب الفاظ بھی اسی طرح، حرکات و سکنات کے اعتبار دیکھیں تو ہر اعتبار سے یہ اسی طرح ہے، لیکن جب یہ لفظ آئے تو آپ آگے پیچھے یعنی اس جگہ پر دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، اس میں اگر پیچھے عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو عورتوں والا ترجمہ کریں، مؤنث والا۔ اگر مذکر کا یعنی مردوں کا ذکر ہو رہا ہے تو مذکر کا سمجھتے ہوئے مذکر والا ترجمہ کریں۔ تو نصرتما کا دونوں ترجمے ہو جائیں گے، تم دو مردوں نے مدد کی یا تم دو عورتوں نے مدد کی۔ دو اس لیے کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مرد یا عورت اس لیے کیونکہ یہ مذکر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصرتما کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، تم دو مردوں نے مدد کی، اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ تم دو عورتوں نے مدد کی۔ مذکر اور مؤنث دونوں میں یہ صیغہ یہ دیکھ لیں بالکل اسی طرح جو ہے موجود ہے۔ تو تم آپ نے اس لیے کہنا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، دو اس لیے کہ تثنیہ کا ہے، اور مذکر مؤنث دونوں کا اعتبار اس لیے کرنا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے نا مذکر کا بھی ہے، مؤنث کا بھی ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ یہ وہاں پر آپ دیکھیں گے جس جگہ یہ لفظ موجود ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں، اگر وہاں پر مردوں کا ذکر ہے تو یہاں پر مردوں کا جو ہے نا ذکر ہو تو مذکر کا سمتے ہوئے آپ، تو، تم اور مردوں کا ذکر کریں۔ اگر عورتوں کا وہاں ذکر ہے تو پھر خطاب کرتے ہوئے آپ عورتوں کا یہ صیغہ سمتے ہوئے عورتوں والا ترجمہ کریں گے یا سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نصرتما، نیچے بھی نصرتما، آگے مذکر میں جو ہے نصرتم، اور مؤنث میں ہے نصرتن۔ نصرتم ہو تو ترجمہ کرے تم سب مردوں نے مدد کی، نصرتن ہو تو تم سب عورتوں نے مدد کی۔
ٹھیک ہے، نصرتم تم اس لیے حاضر کا صیغہ ہے، سب اس لیے کہ یہ جمع میں آ گیا، نیچے بھی اسی طرح تم اس لیے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور سب اس لیے چونکہ یہ مؤنث میں آ گیا، اور یہاں پر مرد کا اس لیے کیونکہ یہ مذکر کے بالکل دیکھ لیں سامنے ہے، اور نصرتم چونکہ یہ مؤنث کے سامنے ہے، اس لیے ہم عورتوں کا یہاں ذکر کریں گے، اوپر مردوں کا اور نیچے عورتوں کا، اور مدد کی اسی طرح آئے گی جس طرح فعل ماضی کا۔ اور نیچے متکلم کے دو صیغے نصرتو، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے ہم مذکر اور مؤنث کا دونوں کا اعتبار کریں گے کہ میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی۔ میں اس لیے کہ متکلم کا صیغہ ہے، تو آپ یا وہ ان وغیرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ غائب اور حاضر میں چلتا ہے۔ متکلم میں یہ میں یا ہم آئے گا، اگر مذکر کا اعتبار کریں تو میں ایک مرد نے مدد کی، اگر عورت ہو تو میں ایک عورت نے مدد کی، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ تو جو کلام کرنے والا اگر مرد ہے تو وہ مذکر والا سمجھے، اگر عورت ہے کلام کرنے والی تو وہ مؤنث والا جو ہے نا یہ صیغہ سمجھا جائے گا۔ یہ نصرنا، یہ تثنیہ کے لیے بھی یہ ہے، جمع کے لیے بھی یہی ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے بھی یہی ہے، یہ ایک صیغہ ہے، اور تثنیہ جمع مذکر مؤنث چاروں جگہ یہ استعمال ہوتا ہے، تو چار اس کے ترجمے بنیں گے۔ نصرنا اگر مذکر کا سمجھیں تو ہم ترجمہ کریں گے کہ ہم دو مردوں نے مدد کی، اگر جمع میں آئیں گے یہی صیغہ تو ہم سب مردوں نے مدد کی، اگر مؤنث کا سمجھیں گے تو پھر ہم دو عورتوں نے مدد کی، یہ ہم سب عورتوں نے مدد کی، تثنیہ کے اعتبار سے دو کہیں گے، جمع کے اعتبار سے سب کہہ دیں گے۔ تو یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے جو میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ اور یہاں پر فعل ماضی بنانے کا طریقہ یہ آسان ہے، پہلے آپ گردان اچھی طرح یاد کر لیں، جب یاد ہو جائے گی تو ذہن میں آپ سوچ کر جو تبدیلی آئی ہے پہلے صیغے کے بعد دوسرے صیغے میں پھر تیسرے میں، وہ تبدیلی آپ بیان کر دیں، تو یہ فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ جو ہے نا تحریر بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پہلا صیغہ ہے ناصرہ، اس میں یہ دیکھ لیں تینوں حروف پر زبر ہے، لیکن جو درمیان والی زبر ہے اس کا اعتبار آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، تیسرا جب باب آ گیا تو وہ آ گیا سامیہ، تو اس میں جو ہے درمیان میں زیر ہوگی، تو جو ہے نا درمیان والا جو حرف ہے جس کو عین کلمہ کہتے ہیں اس کی حرکت کا اعتبار نہیں ہے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں۔ ہاں شروع میں اور آخر میں دیکھے گے معروف کے صیغے میں زبریں ہوں گی، اگر مجہول کا صیغہ ہوگا تو فا کلمہ پر پیش ہوگی، لیکن جو عین کلمہ ہے یعنی درمیان والا جو حرف ہے اس پر کبھی زبر کبھی زیر آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اچھی طرح جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے۔ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا آخری حرف جو ہے اس پر زبر ہی ہوگی، وہ معروف کا صیغہ ہو یا مجہول کا صیغہ ہو، لیکن جو پہلے والا حرف ہے اس میں جب معروف ہوگا تو زبر ہوگی، اگر مجہول ہوگا تو پیش ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو متحرک حروف ہوں گے آخری حرف سے پہلے والا حرف چھوڑ کر، آخری حرف اور اس سے پہلے والا دونوں حروف چھوڑ کر باقی جتنے متحرک ہوں گے وہ مجہول کی صورت میں ان پر بھی ضمہ ہوگا، پیش ہوگی۔ یہ آگے جب ہم فعل ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے اس میں یہ چیز جو ہے نا واضح ہوگی آپ کے سامنے۔ تو ماضی کا پہلا صیغہ ایسے ہوگا جیسے یہ ہے ناصرہ، یا کبھی کبھی درمیان والا حرف کے نیچے زیر بھی آ جائے گی، یا کبھی کبھی پیش بھی آ سکتی درمیان والا حرف پر، لیکن شروع والا اور آخر والا حرف اس پر زبر ہوگی معروف میں، لیکن مجہول ہو تو پہلے پر پیش ہوگی اور آخر میں زبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب دوسرا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں الف کا اضافہ کر دینا ہے۔ یہ تھوڑا جا آپ دیکھ لیں کہ نیلا جو کلر ہے یہ مادہ آگے آ رہا ہے، اور جہاں پر سیاہ کلر ہے لکھا ہوا ہے تو یہ ایسے سمجھے کہ یہ دوسرا صیغہ بنانے وقت اس چیز کا اضافہ کرنا ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ جب پہلے سے دوسرا صیغہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ آخر میں الف لگا دینا، یہ سیاہ جو ہے نا رنگ کا جو لکھا ہوا ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب تیسرا صیغہ بنانا ہے تو ناصرو، یہ ناصرہ تھا تو اب واو مدہ کا اضافہ کیا، را پر زبر تھی وہاں پر پیش لگایا، آخر میں واو ساکنہ لگائی اور آخر میں جمع کری الف لگایا، تو یہ چیزیں جب ہم اضافہ کریں گے تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ اس طرح مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں تا جو ہے لمبی تا جزم والی یہ ڈال دینی ہے، تو یہ مؤنث کا واحد کا صیغہ بن جائے گا۔ آگے تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے یہ تا یعنی تا ہو اوپر زبر اور ساتھ الف بھی ہو، جس کو الف مدہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلے زبر آ گئی ہے تو اس کا اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح جب مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں نون مفتوح ہوگا اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر جو ہے جزم لگا دیں گے، زبر تھی پہلے صیغے میں لیکن ہم وہاں پر جو ہے نا پہلے سے دیکھیں آخر میں زبر ہے تو ہم یہاں پر جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے
فعل ماضی کے پہلے سیغے سے دوسرے سیغے بنانے کا۔ اسی طرح آگے آ جائیں، یہ نصرتا بن گیا تو آخر میں تا مفتوح اور اس سے پہلے جزم، نصرتما، تما کا آخر میں تثنیہ میں اضافہ ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے نا جزم ہوگی۔ نصرتم جمع مذکر کا جو سیغہ ہے حاضر میں، اس میں تم آخر میں آئے گا اور اس سے پہلے جزم ہوگی۔ یہ جو سیاہ رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اضافے ہیں آگے والا سیغہ بنانے میں۔ یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ جان لگے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے۔ اگر تما دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ کا سیغہ ہے، مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، یہ حاضر کا ہے۔ یہ جو چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، یہ پہلے سیغے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں جو بدلی ہوئی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، ان کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے وہ سیغہ بتانا ہے کہ یہ کون سا سیغہ ہے۔ اگر مؤنث حاضر ہے تو آخر میں تا مکسور لگائیں گے، اس سے پہلے جزم ہوگی۔ تثنیہ کا میں نے پہلے ہی بتا دیا، تو ماں اور پہلے جزم، تو یہ مذکر کا بھی مؤنث کا بھی۔ اور نصرتنا، یہ تنہ اگر آپ آخر میں لگائیں گے تو جمع مؤنث کا سیغہ بن جائے گا اور اس سے پہلے جزم ہوگی۔ متکلم میں تا مضموم لگائیں گے آخر میں اور اس سے پہلے جزم ہوگی تو یہ متکلم کا سیغہ ہوگا۔ اور جمع متکلم یا تثنیہ کا اس میں آخر میں نا یعنی نون پر زبر اور ساتھ الف بھی ہوگا اور اس سے پہلے جزم ہوگی۔ تو یہ آپ نے پہلے سیغے سے دوسرے سیغے بنانے ہیں اور یہ چیزیں اضافے کرنی ہے، دوسرے سیغے میں یہ، تیسرے میں یہ، جو جس طرح وضاحت بیان کر دی، اور مزید اس کا رنگ بدل دیا ہے۔ جو نیلا ہے وہ اصل ہے، جو پہلا سیغے میں جو حروف تھے وہ، اور جو بعد میں نئے آئے ہیں سیغے کے اعتبار سے دوسرا تیسرا چوتھا سیغہ بنانے میں جو چیز تبدیلی ہوئی اس میں سیاہ جو ہے رنگ جو ہے نا بھر دیا تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکیں۔ اور یاد اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح سیغہ ہے تو آپ وہ آنے والی جو بعد والے حروف ہیں یا جو حرکات یا سکون وغیرہ اس کی روشنی بتا سکیں کہ اب پہلے والا یہ سیغہ نہیں ہے بلکہ یہ والا سیغہ بن گیا ہے، یا جمع کا بن گیا ہے، یا تثنیہ کا بن گیا ہے، یا یہ مؤنث کا بن گیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ پہلا سیغہ اس طرح ہوگا اور اس کے بعد ساتھ الف لگا دے کہ دوسرا سیغہ بن جائے گا، واو مدہ لگا دے تیسرا سیغہ بن جائے گا، تا ساکنہ لگا دیں تو چوتھا سیغہ بن جائے گا۔ اس طرح آپ نے سب کچھ جو ہے نا بیان کر دینا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔